बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, आज की एक बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त हुई कि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया आमदन से ज़ायद सजाद केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। इस पर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ को अपने भाई का साथ देने की सज़ा मिली है। इसके साथ साथ इस रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट की तर्जमानों की जानिब से भी शिबली फराज साहब और शहजाद अकबर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इस खित्ते के हवाले से भी आज एक बड़ा अहम दौरा था। अफगान मफाहमती काउंसिल के हेड अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का दौरा किया है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज सियासी तौर पर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है ये केस पहले चल रहा था नैब में, फिर वो हाई कोर्ट में गए। ये पूरे केस की एक डिटेल जो है वो आपके पेश नज़र है। मेरा सवाल ये है कि आज की इस गिरफ्तारी में, जिसमें बार बार एक मौक़िफ़ हुकूमत का है या हम कहें नैब का है, नैब का मौक़िफ़ हाई कोर्ट में सुना गया और एक ज़ाहिर है वर्जन है अपोजिशन का। अब वो कहते हैं गलत गिरफ्तारी हुई है, हुकूमत का ये कहना है कि जनाब आप एविडेंस दे दें, आप क्लियर हो जाएं, आपको गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, इदारे आज़ाद हैं। क्या समझते हैं आप, क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि ये हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत थी जो वो कंफर्म कराना चाहते थे और वो नहीं हुई। देखें, कोर्ट जो है वो सबूत की बुनियाद पर किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ कोई भी केस जो है वो वहाँ चलाया जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लॉ पॉइंट्स पे बात होती है। मैं समझता हूँ कि लॉ पॉइंट्स जो नैब की तरफ से बताए गए, वो कोर्ट ने उनको समझा कि ये ठीक हैं, मौसर हैं और उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद होगी। वो और उसके बाद जब किसी आदमी की कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद हो जाए तो क्या ये जो नैब वाले हैं ये हाथ उठा के खड़े रहें? उनका तो फिर काम है ना। उन्होंने उस केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया। ये तो हुई एक बात। उसके बाद फिर वहाँ जो नारेबाजी हुई और जो मैं समझता हूँ माहौल बना, ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में देखें, अगर आप कौमी सलामती के इदारों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर दुश्मन को तो ज़रूरत ही नहीं ना कुछ करने की। दुश्मन आपको पता है कि कोई मौका नहीं जाने देता। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो आल पार्टीज़ में एक तकरीर फरमाई थी, वो आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनके मीडिया में कितनी उछाली गई। मियां नवाज शरीफ वाली तकरीर? जी, मियां नवाज शरीफ की जो आल पार्टीज़ में हुई थी। तो आज भी जो नारे लगाए गए वो यकीनन इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात आप कोर्ट में फेस करें। जो भी देखें, मियां शहबाज शरीफ ने 2-3 रोज़ पहले एक अखबार नवीसों को बुलाया हुआ था और उनसे उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये यकीन है कि हुकूमत मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। उनको ये पता था कि उन्होंने गिरफ़्तार होना है, लेकिन वो ये भी कहती हैं साथ कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। अगर एक धेले की करप्शन की हो तो मेरे मरने के बाद भी मुझे कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने शहजाद अकबर साहब की आज बात की, शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब आते हैं तो मुझे सैफुर रहमान याद आ जाते हैं। मैं सैफुर रहमान साहब को कवर करता रहा हूँ, जो मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे। उनको सैफुर रहमान कम अपोजिशन वाले एहतसाब रहमान कहते थे। वो भी रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह करते थे कि जी ये हो गया, जी ये हार पकड़ा गया, जी फलां हो गया, जी बहुत लंबी चंबी चौड़ी अगर आप ऑडिट कराएं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो खर्चा है वो भी करोड़ों रुपए में होगा, बल्कि इससे भी शायद ऊपर होगा। तो वो तमाम मुकदमात जो सैफुर रहमान ने बनाए थे, उन तमाम मुकदमात में आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी हो गए। न सिर्फ बरी हुए बल्कि इस मुल्क के सदर बन गए। ठीक है जी। अब मियां नवाज शरीफ पर जो मुकदमात हैं, या मरियम नवाज साहबा पर हैं, या हमजा शहबाज पर हैं, या मियां शहबाज शरीफ पर हैं, इन मुकदमात की आके बहुत डिटेल से बातें करते हैं शहजाद अकबर साहब। जी फ़लाँ के अकाउंट में गए, फ़लाँ के अकाउंट में गए, फ़लाँ के पैसे फ़लाँ के अकाउंट में गए, और फिर इन्होंने इस तरह की और ये करप्शन की और ये है। ये मीडिया में आके जो चीज़ें बताते हैं ये कोर्ट में क्यों नहीं बताते? देखें, मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने ख्वाजा साद रफ़ीक केस में जो नैब के बारे में जो कुछ कहा
کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہا. خواجہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس تھے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بطور ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں اور ان پر جو مقدمات ہیں اور جو شہزاد اکبر صاحب کے پاس جو بڑے بڑے ثبوت ہوتے ہیں، بڑی بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، یہ کورٹ میں کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ اگر کورٹ میں پیش کی جاتی ہے تو پھر ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کورٹ میں ان کی طرف سے کوئی ثبوت، مؤثر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یہ سارے لوگ بری ہو جاتے ہیں، کوئی ضمانتوں پہ ہیں. اب اسی میں اس کا یہ ایک پہلو ہے، کیس کا پہلو ہے جس میں نیب کے حوالے سے آپ نے بات کی. روسٹرم پر آ کر خود آج میاں شہباز شریف نے یہ بات کی کہ جناب مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. اور آج مریم نواز صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے وہی موقف دہرایا، انہوں نے یہی بات کی کہ ان پر کرپشن تو ثابت نہیں ہے، ریفرنس چل رہا ہے اس میں آپ گرفتاری دے دیتے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ کہا مجھ پہ بھی ریفرنس چل رہا تھا، گرفتار کیا گیا. میاں نواز شریف پہ بھی ریفرنس کے دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس گرفتاری پر ان کا بہرحال ایک مسلسل ورژن سامنے آتا رہتا ہے کہ جناب یہ گرفتاری جو ہے یہ غلط ہے. اس پہ ہم نے بھی کئی مرتبہ پروگرام میں بات کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ نے یہ جو سیاسی طور پر اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف کو بھائی کا ساتھ دینے، ان کے موقف کو عزم کا اعادہ کرنے کے حوالے سے یہ سزا مل رہی ہے. تو یہ جو شین اور پہلے کاف نکلی اس کے بعد شین کی خبریں شیخ رشید صاحب دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے آج کمنٹ کیا. انہوں نے کہا یہ ان کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، آج میاں شہباز شریف کی گرفتاری یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ان کی جو مفاہمت کی سیاست تھی یا جو وہ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں وہ آج ختم ہو گئی ہے. آج کے بعد کوئی مفاہمت کی سیاست ان کی نہیں چلے گی، ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ آج کے بعد مسلم لیگ نون وہی بیانیہ لے کے چلے گی جو میاں نواز شریف کا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بات کہی ہے، آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی. انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف اور میرا بیانیہ جو ہے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہر کوئی تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا مسلم لیگ والا. تو اس کا مطلب ان کا کہنے کا جو تھا، جو وضاحت میں سمجھ رہا ہوں وہ کر رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو مسلم لیگ میں ہمارا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے یا لے کے نہیں جا سکتے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ جا سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ کلیئر کٹ بات کی کہ میاں نواز شریف اور میرا جو بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو پھر بات یہ ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ میں جو ہارڈ لائن لے گا وہ رہے گا، جو جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے. ایک تو انہوں نے آج یہ بالکل واضح پیغام دے دیا ہے. نون اور شین کی جو باتیں آپ کے دوست شیخ رشید صاحب جو کرتے ہیں وہ میرے خیال میں وہ اب دفن ہو گئی. آج کے بعد وہ دفن ہو گئی. اب نہ نون ہوگی نہ شین ہوگی، اب صرف ایک ہی جماعت ہوگی جس کا سربراہ میاں نواز شریف ہوگا، اور میاں نواز شریف کے بعد جو اس پارٹی کو چلائے گی وہ مریم نواز ہوگی. آج مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں جو نکات اٹھائے ہیں ان کا کسی نہ کسی کو تو جواب دینا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں اس طرح ایسے نہیں چل سکتی. آپ کو جواب دینا ہوگا جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، ان نکات کا جواب دینا ہوگا کہ جی یہ والا پروسیس یہ ایسے چلنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ سیاستدان ہیں وہ کچھ چیزوں کا سہارا لے کے، جو دیکھیں جو آدمی یونیفارم میں ہے وہ تو فوجی ہے، جو یونیفارم میں نہیں ہے ریٹائر ہو گیا اس کا تو اب فوج سے کوئی تعلق نہیں، وہ سویلین ہو گیا. تو ان کا جواب پاک فوج نے نہیں دینا، وہ جواب اپنا خود دیں گے یا ان کے کوئی ترجمان دیں گے یا ان کے کوئی ساتھی دیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا نام لے کے وہ دراصل سیکورٹی کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں. یہ طریقہ کار کوئی اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ اور کشیدہ ہوں گے اور سیاسی صورتحال جو ہے اس میں اور گرمی آئے گی. ٹھیک ہے، آج بڑی اگریسو تھی مریم نواز صاحبہ گفتگو کرتے ہوئے. اس پہ تھوڑی سی مزید بھی بات کرتے ہیں اور پھر جو رسپانس ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں آج کی جو عام پیش رفت ہوئی ہے. سجاد ترین صاحب بریک سے پہلے بھی ظاہر ہے یہ بات سوال آپ کے سامنے پٹ کیا تھا کہ اب ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، مریم نواز صاحبہ نے بڑے اگریسو انداز میں آج گفتگو کی ہے اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے بیانیے کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا نون لیگ میں کیا بیانیہ چلے گا، کون الگ ہو رہا ہے. انہوں نے ساتھ ہی
یہ جو ذکر کیا میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ مفاہمت کی سیاست کے قائل ہیں اور آج نہیں ایک عرصے سے، مگر جب میاں نواز شریف صاحب کا کوئی بیانیہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور آج ان کو اسی کی سزا ملی ہے۔ اب اس حوالے سے جو تاثر لیا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے، وہ یہ کہا جا رہا ہے، آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی یہ گفتگو کی کہ آج خود مریم نے بتا دیا کہ نون سے شین الگ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مفاہمت کی سیاست کا معاملہ شہباز شریف کا جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے اس کی جانب سے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شہزاد اکبر صاحب نے مریم نواز نے جو نکات اٹھائے ہیں ان کے جواب کوئی متاثر کن انداز میں نہیں دیا جو عام آدمی کو متاثر کرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حکومتی ایڈوائزر اور حکومتی جتنے مشیر اور وزیر ہیں یہ کیوں نہیں محنت کر کے تیاری کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹس جواب دیتے، اور یہ اس طرح نہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے یہ کہا جب ان سے یہ پوچھا گیا پریس کانفرنس میں کہ تحریک کی اب قیادت کون کرے گا مسلم لیگ کی طرف سے، تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کریں گی شہباز شریف صاحب کے بعد، اب وہی باہر ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک کی قیادت میاں نواز شریف کریں گی، اور یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہی ہوں، قوم کو خوشخبری دے رہی ہوں۔ بالکل صحیح۔ اس سے میں نے جو تاثر لیا ہے، میں نے یہ لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ میں شاید یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں، اور وہ واپس آنے کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں۔ جس طرح کی ان کے درمیان گفتگو اور جس طرح مریم صاحبہ نے آج بات کی، مریم نواز صاحبہ نے، میں سمجھتا ہوں اس سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ میاں نواز شریف انہوں نے کہا جی وہی تحریک کی قیادت کریں گے، تو میرے خیال میں شاید وہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں اب مناسب وقت کون سا ہوگا اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے، لیکن ایسے محسوس ہوا ان کی پریس کانفرنس سے کہ جیسے میاں نواز شریف نے واپسی کی کوئی ارادہ کر لیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی آج جو پریس کانفرنس تھی وہ بالکل ایسے تھی جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہیں، اور حکومتی میں شیخ رشید صاحب کو بھی سن رہا تھا، شیخ رشید صاحب ویسے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اور سناتے بھی ہیں لوگوں کو کہ میں 14 مرتبہ منسٹر رہا ہوں اور میں مخدوم امین فہیم اس سے پہلے سینئر تھے، اب میں سینئر ہوں پارلیمنٹ میں، لیکن وہ جو پوائنٹس مریم نے اٹھائے ہیں ان کا جواب شیخ رشید صاحب نے بھی نہیں دیا۔ نہیں، وہ تو شیخ رشید صاحب نے 10 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں نا، وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں مجھے جواب چاہیے، مریم صاحبہ نے کہا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، انہوں نے اگنور کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کی بات کو اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہی، کیونکہ وہ آئی روز کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں آئی روز۔ پھر دوسری بات یہ مسلم لیگ کے جتنے لوگ ہیں، احسن اقبال ہو، رانا ثناء اللہ ہو، خواجہ آصف ہو، خواجہ سعد رفیق ہو، خود مریم نواز ہو، یہ خود جانتی ہیں شیخ رشید صاحب کو، کیونکہ شیخ رشید صاحب انہی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب کا آج جو رویہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے بارے میں ہے، کسی زمانے میں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کسی زمانے میں شیخ رشید صاحب کا یہی رویہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہوتا تھا اور بھٹو خاندان کے بارے میں ہوتا تھا۔ آج کل معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ بھٹو خاندان پر اور خاص طور پر بلاول بھٹو پر اس طرح نہیں برس رہے، مطلب جب ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ بلاول بھٹو کی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ اگر ہوئی ہیں تو وہ بتائیں، تو لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے، کوئی بات کی نہیں، یہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے، ورنہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کام کرتے تھے تو ان کا رویہ اسی طرح ہی ہوا تھا جیسے آج کل میاں نواز شریف فیملی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات جو مریم مزاحمت کی جانب اگر مریم جا رہی ہیں ترین صاحب، تو ظاہر ہے نیریٹو جو ہے وہ میاں نواز شریف کا اے پی سی میں بھی سمجھ آ گیا، وہ بھی اسی طرح مزاحمت کی جانب جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ کہیں وہ تو اس کو بیانیہ بھی نہیں مان رہی تھی جس انداز میں گفتگو کی گئی کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے میاں شہباز شریف اور یہ چلیں گے، اور یہ جو بار بار اصرار کیا جا رہا ہے شیخ صاحب کی جانب سے کہ شین نون سے ضرور نکلے گی اور دسمبر سے جنوری تک کا میں ٹائم دے رہا ہوں، وہ بار بار اس کو اصرار کر رہے ہیں اس بات۔ دیکھیں بے شک نکلے، وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ اور میرا بیانیہ ہر کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا شین کے نہیں، شین نکلے گی، اس میں شین نہیں نکلے گی، لیکن ان کو نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ نہیں پریشر برداشت کر سکتے وہ جا سکتے ہیں، اس کو یہ واضح انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔
میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جب اپوزیشن ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لے گی، آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے تو اسی آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اس کانفرنس کے بعد جو سب سے پہلے آدمی گرفتار ہوں گا وہ میں ہوں گا. ان پر آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے، تو شہباز شریف ان سے پہلے گرفتار ہو گئے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ سارے اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کرتے جائیں گے، اور عدلیہ نے جو کچھ کہا پاکستان کی، دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ آپ جو یہاں جو احتساب ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ اگر صرف ون وے ٹریفک چلاتے رہیں گے احتساب کی اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑتے رہیں گے، پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے. آپ جو آج مریم صاحبہ نے بھی کہا، جو میٹرو پشاور ہے، جو اور بہت سارے حکومتی لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ مریم نواز کا لب و لہجہ جو تھا آج بہت سخت تھا، اور مجھے ان کے لب و لہجے سے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ حالات زیادہ آگے نکلے اور تاریخیں زیادہ چلیں تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ملک میں جمہوریت کا جو بستر بوری ہے یہ بھی گول ہو سکتا ہے. کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہمارے دیکھیں، میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک طالب علم ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی، نظام مصطفیٰ، آپ اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے، وہ میں نے خود دیکھی، نظام مصطفیٰ تحریک چلی. لیکن جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا، اقتدار سے ہٹایا گیا، ملک میں مارشل لا لگا، وہ نظام مصطفیٰ تحریک ختم ہو گئی. اسی طرح اس کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف چلی ہیں، جیسے ہی ان کی حکومتیں ختم ہوتی رہیں اور اس کے بعد وہ تحریکیں ختم ہوتی رہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کے جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، وہ اس وقت بھی صورتحال اچھی نہیں تھی. پھر وہ 10 سال کے لیے پھر جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو گئی. تحریک نہیں چل رہی تھی، لیکن وہ بھی اسی طرح اپوزیشن کے لوگوں کو ہی پکڑا جا رہا تھا، ان پہ مقدمے بن رہے تھے. تو میرا یہ کہنے کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کو اس نیچ پر نہ لے جائیں سیاستدان کہ پھر یہ سب کو نقصان ہو، پھر یہ جو جمہوریت ہے یہ اس کو بھی پچھتاتے رہیں. ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا چاہیے. ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، قومی سلامتی اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. اگر ہم سیاست کو الگ رکھیں اور قومی سلامتی کے اداروں کو الگ رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر ہے، اسی جو آپ نے ابھی تحریک کی بات کی ہے، ظاہر ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا ایک دھرنا بھی تھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا طاہر القادری صاحب بھی ایک تحریک چلا رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب خود ایک دھرنا لے کر آئے تھے. لیکن اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی. کیا آج کے اور اس وقت کے حالات میں کوئی فرق ہے یا تقاضے جو ہیں وہ برابر ہیں؟ اس پہ ذرا یہ سوال ہے میرا، میں چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پہ. ناظرین وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے میں نے سجاد ترین صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جس نوعیت کی تحریکوں کی بات ہے، آپ نے بھٹو صاحب کے زمانے میں چلنے والی نظام مصطفیٰ کی تحریک کا حوالہ دیا اور اس کے جو نتائج ہوئے اس کی آپ نے بات کی، اسی طرح دیگر تحریکوں کی آپ نے بات کی. لیکن ہم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب بھی ایک دھرنا لے کے آئے. اچھا، پھر اس سے پہلے جو ہے طاہر القادری صاحب بھی بلکہ ان کے ہمراہ رہے، اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ تختہ الٹ سکتا ہے جمہوریت کا. اور پھر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ اور تحریکیں بھی چلی ہیں. مولانا فضل الرحمان تو بالکل ابھی قریبی دھرنا لے کر آئے تھے، اس وقت بھی اس نوعیت کی باتیں ہو رہی تھیں. تو کیا آج کے حالات پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اسی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم نے 3 دفعہ تو یہ دیکھا کہ ماضی کی وہ جس ہسٹری کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ نتائج ویسے نہیں سامنے آئے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے، وہ بھی دھرنے کرتے رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف. یہ جو دھرنے ہیں جو عمران خان صاحب کرتے رہے یا طاہر القادری صاحب کرتے رہے، اس وقت ان کے سامنے جو لیڈرشپ تھی، جو حکومت میں لوگ تھے، وہ بہت میچیور تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، اور انہوں نے بہت بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ خبریں چھپی تھیں اور میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے تھے، ریمنڈ چلے گئے تھے، اور یہ خبریں چھپیں کہ جو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر آصف علی زرداری صاحب ان کے پاس ریمنڈ میں پہنچ گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بالکل ریزائن نہ کیجئے، اور آپ اس کے بعد جو ہے اپنا کیا نام ہے مشترکہ اجلاس بلائیں پارلیمنٹ کا. پھر مشترکہ اجلاس ہوتا رہا اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیے. اس دفعہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، وہ اس سے حکومت اس طرح ہینڈل نہیں کر پائی. اگر پس پردہ مذاکرات نہ ہوتے اور چودھری صاحبان درمیان میں نہ پڑتے
جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مولانا نے تو وہ چیزیں مانگی بھی نہیں جو ان کی جھولی میں ڈال دی گئیں. تو پس پردہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے جو لوگ ہیں، جو ترجمان ہیں اس حکومت کے، یا اس حکومت میں جو شامل لوگ ہیں، وہ اتنے کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں رکھتے جی. پورے 2 سال میں ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیں. پرابلم یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر عمران خان اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہوں گے، ان پہ الزامات ہیں، ان پہ کیس چل رہے ہیں، لیکن آپ ایک جو اپوزیشن کے ساتھ حکومت کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو ہونا چاہیے، اس پہ تو بات چیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں گلگت بلتستان کا کتنا اہم ایشو تھا اور وہاں نیشنل سیکورٹی کے اداروں نے بریفنگ دی، اس میں پرائم منسٹر نہیں آئے. حالانکہ پرائم منسٹر کو وہاں ہونا چاہیے. حکومت کے بارے میں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر نے کرنے ہوتے ہیں. حتمی فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہوتا ہے، عوام کا نمائندہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو اس حکومت میں پچھلے 2 سال 2.5 سال کے دوران یہ کوشش بالکل نہیں کی گئی کہ اپوزیشن سے کوئی تعلقات بہتر بنائے جائیں. قومی اسمبلی میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آپ 5 سال حکومت کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کو معاشی پروگرام لے کے آئیں. حکومت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. پھر اسی معاشی پروگرام کا میاں شہباز شریف نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ایک معاشی ایجنڈا لے کے آئیں، آپ لے کے مساق معیشت کی کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن اس وقت بھی حکومت نہیں آئی. حکومت اپوزیشن کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بڑھانا چاہتی. جب آپ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتے اور اپوزیشن کی جانب سے جو لیڈرشپ بولتی جائے گی، جو بات کرے گی حکومت کے مخالف، آپ ان کو اٹھا کے نیب مقدمات یا دوسرے مقدمات جن کا آج ذکر مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا، انہوں نے رانا ثناء اللہ خان کے گاڑی میں سے جو ہیروئن نکلی تھی اور پھر وہ جس طرح مقدمہ بنا اور پھر جس طرح اس کی گاڑی کی جو ہے وہ سی ویڈیو سامنے آئی، تو اس پہ کافی سکی ہوئی حکومت کی. اور شہری یارز نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو ہیں، پھر وہ ویڈیو بھی نہ دکھا سکے. تو حکومت جو پلان، خواجہ سعد رفیق کا کیس تھا، باقی کیسز خواجہ سعد رفیق کے کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جو بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی تعلقات بڑھائے جائیں، نہیں. اس میں اپوزیشن کو انگیج کیا جائے. سوال ہے، اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی بات کی جائے، اس کو پولیٹیکلی آپ میچورٹی قرار دے رہے ہیں. اب حکومت تو واضح الفاظ میں یہ بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے، ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں ہم تو احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے اور ہم احتساب کر رہے ہیں، ہم تو آخر دم تک احتساب کریں گے. اب اگر یعنی این آر او کی آپ کو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او ہم نہیں دیں گے، اس کے علاوہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو نقی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی این آر او دیے گئے ہیں وہ کسی سویلین وزیر اعظم نے این آر او نہیں دیے. ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ اگر نظر دوڑائیں تو این آر او تمام جو ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹرز نے دی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کو کوئی این آر او نہیں دے سکتے. اچھا دوسری، اور اس کے علاوہ وہ کون سا این آر او مانگ رہے ہیں؟ وہ تو کورٹ فیس کر رہے ہیں نا. میاں نواز شریف اندر تھے، مریم نواز صاحبہ اندر تھیں، شہباز شریف اندر تھے، ابھی پھر اندر ہو گئے ہیں، حمزہ شہباز اندر ہیں، خورشید شاہ صاحب اندر ہیں، شاہد خاقان عباسی اندر رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق اندر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اندر ہیں. تو وہ کون سا این آر او مانگ رہے ہیں؟ کوئی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہماری سزائیں معاف کر دیں یا مقدمات، لیکن جو اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے جو قانون سازی ضروری ہے وہ تو ہونی چاہیے. اب ایف اے ٹی ایف پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جو قوانین یہاں بنائے گئے ہیں وہ تو ان ممالک کے نہیں ہیں جن ممالک کی ایف اے ٹی ایف تنظیم ہے، جن ممالک کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے اس میں نہیں ہیں. وہ قوانین بھی اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنائے ہیں. سوری. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہوتی. آپ جب اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیں گے اور اپوزیشن کی لیڈرشپ کو اندر بند کر دیں گے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو حکومت کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. دیکھیں اپوزیشن کا اس وقت سٹیک پہ کچھ نہیں لگا ہوا، اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب یہ طے ہوا کہ استعفے دے دیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال تھا، ہمارے بہت سارے دانشور اور اینکر حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے سندھ سے نہیں دے گی کیونکہ وہ حکومت میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت اسی کانفرنس میں ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ میں استعفے دے دیتے ہیں.
تو پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہے، اور حالات اگر اسی طرح رہے اور اسی طرح صورتحال رہی تو یہ جو حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے نا جی ہم الیکشن کرا لیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ جب استعفے دیں گے تو کیا یہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ یہ گھر تو نہیں بیٹھیں گے نا، یہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور ملک میں ماحول ایسا بن جائے گا جس کی میں پہلے آپ کو بریک سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نہ کرے حالات اس طرف چلے جائیں گے پھر لوگ جمہوریت کو ہی بھول جائیں. یہ کہیں کہ متحمل نہیں ہے ملک ان حالات کا تو، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے خطابات شروع ہو جائیں جو بار بار خاص الفاظ ہماری کانوں میں گونجتے رہے ہیں ماضی میں. اب سوال یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اچھا انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا، کیس کا کیا بنے گا آگے، لیکن فرد جرم یہ ہمیں معلوم تھا، آپ کے بھی علم میں تھا کہ فرد جرم عائد ہونی ہے. میاں شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف سپوز واپس آتے ہیں تب بھی ظاہر ان کی گرفتاری ہے یا وہاں پر موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی آج جو شبلی فراز صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے جو بات نکل کر میں نے اخذ کیا وہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے توہین عدالت کی ہے، تو یہ توہین عدالت والا معاملہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیسا سیاسی ماحول، جب قیادت اندر ہوگی تو پھر کون باہر نکلے گا؟ کیا فرسٹ لیئر کی بلاول بھٹو صاحب لے کر آئیں گے؟ وہ ہمارے سامنے ہے. مریم نواز صاحب اگر موجود رہیں تو کیا وہ لے کر آئیں گی؟ کیا معاملہ بنے گا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو آپ دیکھیں 67 میں جو تحریکیں چلیں وہ تحریکیں اتنی خوفناک چلی تھی، ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ کوئی ایسا لیڈر تو نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو تو بعد میں انٹر ہوئے اس میں. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کو اور سیکنڈ لیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ اندر کر لیں تو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ حالات لیڈرشپ لے آتی ہیں. حالات جناب مشرف کے زمانے میں ایک آدمی تھے عمر سہیلیہ صاحب، تاجر تھے. وہ اس وقت کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا لیکن ان کی اتنی گرپ زیادہ ہو گئی تھی، وہ ایسے لیڈر بن گئے تھے کہ وہ ایک کراچی بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ کل کوئی تاجر دکان نہیں کھولے گا، تو راجن پور تک کوئی تاجر دکان نہیں کھولتا تھا، محلے کی دکانیں بھی بند ہو جاتی تھیں. تو یہ بات نہیں ہے، حالات جو ہیں وہ خود لیڈرشپ کو سامنے لے آتے ہیں. اس بات کا بالکل فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ساری لیڈرشپ اندر سے ہو جائے گی تو کون لیڈ کرے گا. پھر لوگ خود باہر نکل آتے ہیں اور اپنا لیڈر بھی چن لیتے ہیں. وہ والے جو حالات ہوتے ہیں وہ والے حالات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لیڈرشپ سے زیادہ تو پھر ہمیشہ کی لیڈرشپ ہی آ جائے گی، پھر تو خطاب ہی آ جائے گا پی ٹی وی پہ. دیکھیں اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے حالات اس طرف نہ جائیں. اگر حالات اس طرف چلے گئے تو پھر یہ جمہوریت کو بھول جائیں کہ پھر کوئی جمہوریت ہوگی. پھر کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، پھر ایک احتساب بہت خوفناک ہوگا اور پھر سب لوگوں سے حساب لیا جائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یک طرفہ بات ہوگی، پھر سب لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ ہے جہاں ترین صاحب، ہمارا ملک میں اس وقت سیاسی فضا بھی گرم ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک اور ایپیسوڈ پہلے بھی چلی ہے، گزشتہ کچھ فرقہ وارانہ کوشش کی گئی ہے جس کا شیخ رشید صاحب آج بھی حوالہ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو چہلم آ رہا ہے اس پہ وہ کشیدگی کرانا چاہتا تھا، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم نے اس کو کور کر لیا. اب اس قسم کی جو ایجیٹیشن ملک میں مختلف طبقات کے درمیان مڈ بھیڑ کروائی جا رہی ہے یا ہو گئی ہے، اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں بھی ایک سیاسی انوائرمنٹ چل رہا ہے. افغانستان کا امن، پاکستان کا امن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں. وزیر اعظم بھی یہ بات کر رہے ہیں. آج عبداللہ صاحب پاکستان میں موجود تھے اور آپ کو پتہ ہے بین الافغان جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے اور اسی کے حوالے سے آج گفتگو بھی ہوئی. وزیر خارجہ صاحب نے بھی بات کی ہے. اس انوائرمنٹ میں خطے کا جو امن و امان کا اور استحکام کا معاملہ ہے اس میں پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں. فرقہ واریت پہ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں یہ انٹرنل داخلہ ہمارا داخلی معاملات ہے. جو فرقہ واریت ہے نا اس کو دونوں جانب کے جو جید علماء ہیں، جو صاحب احترام ہیں اور جن کی رسپیکٹ موجود ہے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اس سازش کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور وہ پیغام پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی ہے، میرے خیال میں انشاءاللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی، فرقہ واریت نہیں یہاں پھیلے گی. دوسری افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، دیکھیں نقی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ اس حکومت نے بڑی کوشش کی، ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے بہت کوشش کی اور قومی سلامتی کے اداروں نے بہت کوشش کی کہ طالبان کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئے، طالبان کے مختلف گروپوں کو اکٹھا کیا، ایک ٹیبل پہ لے کے آئے، امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرایا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس معاہدے میں کوئی تھوڑا سا رکھنا آ گیا، کوئی رکاوٹیں آ گئی، پھر ان کو دور کیا.
ابھی عبداللہ سے پہلے جو ہیں وہ طالبان کا گروپ آیا ہوا تھا جس سے شاہ محمود قریشی صاحب ملے، اور آج انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی شاہ محمود قریشی صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کی لیڈرشپ اور عوام کرے، وہاں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے تو بار بار یہ کہا ہے، ہماری حکومت نے کہا ہے، ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے کہا ہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ پرامن پاکستان کے حق میں ہیں، اور ہماری تو کوشش ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پرامن ہو، اس میں خوشحالی آئے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔ خوشحال افغانستان پاکستان کے بہت حق میں ہے، اور ہم نے اس پہ کوششیں بہت کی ہیں، پاکستان نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں۔ دیکھیں جو جہاد افغانستان شروع کیا اس کی پھر ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، ہمارے ہاں بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ تو اس کے بعد بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں امن قائم ہو، وہاں خوشحالی آئے، وہاں ترقی کریں، وہاں کے لوگ ترقی کریں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان جو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، امریکنز بھی کوشش کر رہے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب افغانستان میں آنے والے دنوں میں جو ہیں حالات بہتر ہوں گے، پاکستان کی کوششوں سے ہوں گے، اور دنیا بھر جو ہے وہ پاکستان کی اب جو کوششیں ہیں ان کو تسلیم کرے۔ پاکستان نے طالبان کا معاہدہ کرانے کے لیے جو کوششیں کی، جو دیگر کوششیں کی، لیکن اس میں ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم مودی نے کیا ہوا ہے، جو بربریت کی ہوئی ہے، جو قتل عام اس نے کیا ہوا ہے، وہ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری لیڈرشپ کی بھی خواہش ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے لیے اتنا کام کیا تو امریکہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے کشمیریوں کو وہاں ریلیف دلائے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بند کرائے، ان کا جو قتل عام ہو رہا ہے ان کا قتل عام بند کرائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت مشکلات کا شکار ہیں ہمارے کشمیری بھائی۔ اچھا، اسی دوران جب ہم بین الافغان مذاکرات میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم نے طالبان امریکہ کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھایا، ہم نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ظاہر ہے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم انڈیا کو بھی یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے کرتارپور راہداری کوریڈور کھولا، اس میں بھی ہم نے یہ بار بار پیغام دیا، ہماری ریاست یہ پیغام دے رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج جو قریشی صاحب نے بھی یہ گفتگو کی، اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی کہ انڈیا ہمارے ملک میں ایک ایجیٹیشن کروا کر، چونکہ وہ مخالف ہے کہ اس قسم کے امن قائم نہ ہو، اور ظاہر ہے امن قائم نہیں ہوگا تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو اس کا بھی سد باب ممکن ہے مستقبل قریب میں۔ دیکھیں میں سمجھوں کہ انڈیا جو ہے نا، انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اس دشمن کے خلاف جو ہے ہم بھرپور کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے جو عزائم ہیں اس کو خاک میں ملانے کے لیے ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ اور وہ ان کو پیغام بھی دے دیا گیا ہے۔ وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، ناظرین اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔